बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। पीटीआई एक और बड़े इम्तिहान में कामयाब हो गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी मैदान मार लिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जरदारी को सड़कों पर घसीटने का दावा करने वाले शहबाज शरीफ को वजीर आजम का वोट देने से भी डरने लगी है। वजीर आजम के इंतखाब से पहले ही ऑपोजिशन की आपस में ठन चुकी है। कप्तान के भी नारे लगाने वाले शेख रशीद साहब कप्तान से मीलों दूर नजर आए। शेख रशीद इमरान खान से खफा, क्या ऑपोजिशन में जा बैठेंगे? आज असेंबली के अहम इजलास में बीएनपी मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल को किस बात का दुख महसूस हुआ? प्रेस गैलरी का आंखों देखा अहवाल आमिर मतीन साहब के जुबानी जानेंगे। दूसरी जानिब आज नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में बख्तर बंद की बजाय लग्जरी गाड़ी में पेशी। कौमी असेंबली के अंदर और एहतसाब अदालत के बाहर नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की गई। नवाज शरीफ के लिए जेल के बाद एहतसाब अदालत में भी सहूलियात। क्या असेंबली में शहबाज शरीफ साहब की खामोशी नवाज शरीफ के लिए आसानियां पैदा कर रही है? पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है? मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आईएसआई असगर खान केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। जारी अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। फैमिली का नाम भी ईसीएल में डाल दिया गया है। दूसरी जानिब पीपीए ने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया लॉजिक के जरिए अपनी उजारादारी कायम की हुई है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इश्तिहारात केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स और मीडिया लॉजिक के सरबराह सलमान दानिश को भी तौहीन अदालत में तलब कर लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डीआई खान में टारगेट किलिंग के नतीजे में मासूम लोगों के कत्लेआम के हवाले से भी केस की अहम समाअत हुई। मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात जनूबी पंजाब से मुताल्लिक भी होगी कि जनूबी पंजाब से खवातीन की सीटों पर बहुत बड़ी ज्यादती करने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजारत आला जनूबी पंजाब को देगी? ये भी अपनी जगह एक अहम सवाल है, इसका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे, बड़ा तारीखी दिन था आज भी और आज आप प्रेस गैलरी में मौजूद थे, बजाय इसके सवाल किया जाए मुकम्मल डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिए आप। जी मैं भी था, रऊफ क्लासर साहब भी वहाँ थे जी। तो आज की खबर तो ये होनी चाहिए थी कि स्पीकर का इलेक्शन जो है पीटीआई जीत गई। ना सिर्फ के जीत गई बल्कि वो जो डर था कि इनके वोट टूट जाएंगे वो वोट नहीं टूटे। 175 वोट उन्होंने स्पीकर के लिए लिए थे। मैक्सिमम जो इनके सारे एलाइज के मिला लेते और तमाम इंडिपेंडेंट्स के मिला लेते तो वो 180 बनने थे, तो उसमें 8 रिजेक्ट हो गए। अब ये भी है कि आम आदमी को आप रिजेक्ट वोट करने के लिए क्या आप इल्ज़ाम देंगे कि एमएनएज पढ़े लिखे एमएनए जो है उनके 8 वोट रिजेक्ट हो जाए? अब पता नहीं ये जहालत में हुए हैं या साजिश में हुए हैं। एनीवे डिप्टी स्पीकर में उनके 183 वोट हो गए, जिसका मतलब है कि किसी ना किसी ने दूसरी पार्टियों से भी इनको वोट दिए। मगर ये खबर नहीं बनी। खबर ये बनी कि ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है ना वो फाइनली जाग गई है। आज उन्होंने टोटली तड़का लगाया है और बताया है कि जनाब ये जो 5 साल पीटीआई धरने करती रही है और वो जिस तरीके से टोस पे रखा है तो चैन से वो भी नहीं बैठने देंगे। तो वो जो हुल्लड़बाजी हुई है जिसका हम तवक्को कर रहे थे वो कमाल की हुई है, सभी कुछ हुआ है। वो बिल्कुल स्पीकर के आगे भी आ गए हैं। इमरान खान को उन्होंने घेरा भी किया है, बल्कि यहाँ तक डर था कि पीटीआई के लोगों ने उनको, ये जिस तरह खबर पे नज़र भी आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, उन्होंने कवर किया हुआ था कि ये डर था कि कोई फिज़िकली भी खान साहब के ऊपर अटैक ना कर दें। और वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। और सवाल ये आता है कि ये आज क्यों किया गया और ये पहले दिन ओथ टेकिंग वाले क्यों नहीं हुआ? तो हम ऐसे ही आपस में बैठे प्रेस गैलरी में बातें कर रहे थे कि क्यों। तो एक तो ये है कि पहले दिन जो है ना हर एक को ज़ाहिर है एमएनए बनने की इतनी मेहनत करके आए हैं, ओथ तो लेना होता है कि जनाब ये कोई तरीका नहीं है। थोड़ी देर के लिए सिंबॉलिकली कुछ कर सकते थे, वहाँ कोई जा सकता है। एक तो वो फैक्टर डेफिनेटली था। दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है ना वो ओल्ड गार्ड जो है ना पीछे वो उन्होंने बगावत वर्चुअली कर दी है। उस दिन पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर जो है ना जो इतलाएँ आई हैं
کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو آپ ڈاجی قسم کی آپ کی پالیٹکس چل رہی ہے نا کہ مفاہمت بھی کر رہے ہیں لڑائی بھی کر رہے ہیں یہ نہیں چلے گی. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جیل میں ہیں ان کی صاحبزادی بھی جیل میں ہیں آپ بھی جیل میں جا سکتے ہیں ابھی بھی آپ ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ سے لیڈرشپ نہیں ہو رہی. تو آف کورس بیچ میں بیک بینچز بھی تھے کافی سارے ساتھ میں تھے وہ کافی سارے جو تنگ آئے ہوئے تھے 5 سال سے پی ٹی آئی کا مسئلہ برداشت کر رہے کچھ تو غصہ بھی نکال رہے تھے اور ایگریشن تھا اور ایک موقع پہ یہ لگتا تھا کہ شاید یہ لڑائی فزیکل لڑائی نہ ہو جائے باقاعدہ ہاتھا پائی نہ ہو جائے. اٹ کیم ویری کلوز ٹو دیٹ 2-4 دفعہ بالکل وہ ہوتے ہیں نا ہر پارٹی میں. پی ٹی آئی بھی یاد رہے کہ آج انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے مگر اس دفعہ یہ کلاس صاحب اس پہ بھی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے یہ کریں گے کہ اس دفعہ یہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے وہ پہلے بیچارے شرفا آئے ہوئے تھے کے پی سے اس دفعہ پنجاب سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا وہ ان میں کافی پوٹینشیل قسم کے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ان کو وہ اپنا پورا برابری ان کے ساتھ کریں گے. وہ بولا وہ پنجابی میچ پڑھنے والا ہے وہ مگر آج انہوں نے ریسٹرینٹ دکھایا اچھا کیا دکھایا جانا چاہیے تھا. مگر شہباز شریف کا ڈیلیما نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو ہے نا پہلے 2 دن جو ہوئے ہیں اسمبلی کے اس میں ان کی لیڈرشپ ٹوٹلی ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے کہ ہی از اے نو بڈی. آج بھی وہ جب یہ بچیاں یہ عورتیں جو کر رہی تھیں لیڈ کر رہی تھیں پیچھے کچھ مرد بھی تھے تو شہباز شریف صاحب بڑے ریلیکٹنٹ تھے وہ بڑے چپ کر کے کھڑے تھے ہلکے سے ان کے منہ سے کوئی نعرہ میں نے نہیں دیکھا ان کے منہ سے کوئی جوش جذبہ نہیں تھا اور پریشانی دیکھی کہ یار یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں یہ مجھے بھی جیل میں کروائیں گے یہ باقاعدہ یہ ایکسپریشن تھا. ایک طرف تو ان کی اپنی پارٹی سے ان کو سپورٹ نہیں آ رہی یہ مریم کے کیمپ نے ٹیک اوور کر لیا ہے. دوسرا اپوزیشن جو باقی ہے پیپلز پارٹی نے ان کو پیچھے سے بڑا سا ایک چاقو مارا ہے کہ جناب ہم کسی کو بھی ووٹ دے دیں گے ہم شہباز شریف کو نہیں دیں گے. سو وہ جو پہلے تھا نا خورشید شاہ نے بہرحال 5 سال اپوزیشن کی بیکڈ بائی دی ریسٹ آف دی اپوزیشن باقی تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں انہوں نے خورشید شاہ کو مانا اور کافی حد تک خورشید شاہ لے کے چلے ان کو. تو شہباز شریف صاحب کی بغاوت جو ہے اپنی پارٹی میں بھی ہو گئی ہے اور اپوزیشن میں بھی ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے بھی اپنے کارڈز بہت اچھے کھیلے ہیں. پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے آصف زرداری صاحب کا یہ جو لیٹسٹ آج کیس کھلا ہے اور وہ انور مجید صاحب پکڑے بھی گئے ہیں لائے بھی گئے ہیں تو ان کا امکان ہے جیل میں جانے کا جبکہ نواز شریف صاحب جیل میں جا چکے ہیں تو اس لیے انہوں نے احتیاط رکھی ہے. ابھی ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا جمہوری نعرہ لگا سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ شہباز شریف ہمیں جو ہے نا یہ رہے ہیں تو ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا اپنے ووٹ بینک کو بھی انہوں نے تسلی کر دی ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ انڈر دا سرکمسٹانس ان حالات میں یہ ایک اچھی موو تھی کہ نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف نے جیتنا تو ہے نہیں ہے اسپیکر کے الیکشن سے کلیئر ہو گیا کہ نمبرز گیم میں تو ہے ہی نہیں ہے تو ایک ایسی کارروائی ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک میسج بھی دیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ابھی کوئی کسی قسم کی حیثیت نہیں رہی مگر یہ تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ مجھے آج پیپلز پارٹی میں بھی نظر آئی. وہاں بھی ایوری تھنگ از ناٹ روزی. وہ اس طرح کے جب ہم گئے تو کیفیٹیریا کی طرف جا رہے تھے تو پتہ چلا جی بلاول صاحب جو ہے نا وہ شہری بی بی کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آصف زرداری صاحب جو والد صاحب جو ہے نا وہ سنجدانی صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ والد صاحب اور بیٹے وہ کٹھے بیٹھتے بھی نہیں ہیں. ان کے چمچوں کی لائن ایک جگہ لگی ہوئی تھی والد صاحب کے چمچوں کی لائن بالکل علیحدہ تھی. میں چمچے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے جو بیہیویئر لوگوں کا ہوتا ہے وہ بالکل چمچوں میں ہوتا ہے وہ باعزت نہیں ہو رہا ماسٹر اینڈ سلیو وہ بالکل کوئی جو ہے نا وہ نہیں اس طرح بیہیو کر رہے تھے کہ یہ ایم این اے ہیں یا سینیٹر ہیں. ہم نے چونکہ اچھے زمانے کی 1990 کی دہائی کی پارلیمنٹ دیکھی ہوئی ہے تو یہ آصف زرداری ایون بی بی یہ تمام لیڈران یہ کیفیٹیریا میں آتے تھے تو یہ بڑے نارمل لوگ تھے. ٹیلی ویژن کی آمد سے پہلے یہ بڑے نارمل لوگ تھے ایکسیسیبل تھے. ہم لوگ بھی صافی بھی بات کر لیتے تھے یہ بھی بات کر لیتے تھے مگر ابھی یہ سب جو ہے نا ایک تو وہ ایک ٹائمز ہیو چینج اور سب کی ایک وہ جو ایروگنس وہ آ گئی ہے اور پیچھے پیچھے صحافی اور آگے آگے لیڈر یہ کوئی تھوڑا سا ان کا ہماری برادری کا بھی تعلق ہے کہ ان کو بہت زیادہ پیمپر کر کے ٹیلی ویژن پہ بلانے کے لیے ترلے کر کر کے دماغ بھی ان کا خراب کر دیا ہوا ہے. تو یہ ملا جلا کیا ہے مگر اوورآل جو آج تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی اب پریزنس انہوں نے آئی ہے
اور میں سمجھتا ہوں ان کو آج ظاہر ہے کنسیشن دی گئی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ سے جڑی ہوئی یہ چیز تھی کہ وہاں پہ بلا کے یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ کوئی کریں وہاں پہ تماشا ایک تو، دوسرا یہ ہے کہ ان کو وہ جو بختر بند گاڑی کی بجائے آج ایس یو وی ایک وہ جو ہے نا لینڈ کروزر ٹائپ ایئر کنڈیشن کار دے دی گئی ہے. تو سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ عام آدمی کو یہ فیسلٹی کیوں نہیں ہے، یا تو ساروں کو دیں، سب کو دیں نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آصف زرداری صاحب بھی یہ بختر بند گاڑی میں آتے رہے ہیں، بی بی بختر بند گاڑی میں آتی رہی ہیں، تو انہی کے دور میں یوسف رضا گیلانی بختر بند گاڑی میں آتے رہے ہیں، باقی سارے آتے رہے ہیں. تو یہ تو نااہل وزیر اعظم ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کا پروٹوکول کہ جی یہ فارمر وزیر اعظم نہیں ہے، یہ نااہل تایاد نااہل وزیر اعظم ہے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہاں سے بھی بڑے مکسڈ سگنل آئے ہیں کہ جس طرح کی وہاں پروسیڈنگز چل رہی ہیں تو لگتا ہے کہ اس بات کا امکان ہے، جو کس طرح کیسز میں پہلے بہت کم نظیریں ہیں کہ 10 سال 7 سال جس کو قید ہوتی ہو اس کی ضمانت ہوتی ہو، اور پارشل ریلیف جو ہے نا وہ نیب کے کیسز میں نہیں دیتا، یا وہ چھوڑ دیتے ہیں یا اندر رکھتے ہیں. تو وہاں پہ امکان سا بن گیا جس طرح کی پروسیڈنگ چل رہی ہے کہ شاید عدالت کا یہ موڈ ہو کہ ان کو ضمانت دے دی جائے. کم از کم مریم بی بی کی تو زیادہ امکان نظر آتا ہے. خلاصہ صاحب احتساب عدالت کی تو بات کریں گے، مگر جس پنجابی میچ کے بھی تھوڑی دیر پہلے عامر صاحب نے بات کی وہ پڑھنے والا ہے، مگر اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی کافی فہم و فراست سے کام لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج ہلڑ بازی میں انہوں نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. پیپلز پارٹی پہ بات کرتے ہیں، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. جو ابھی چودھری نثار علی خان کی بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں اس کی ایک مثال ہے سریکی کی کہ بندے کے اگر اب برے دن آئے ہوئے ہوں نا، آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوں تو نیچے سے کتا کاٹ لیتے ہیں آپ کو. برے دن کی بات ہے نا کہ سم تھنگ کین ہیپن. چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے بیچاروں کے ساتھ، جو مجھے نظر آ رہا ہے نا برے دنوں میں آئے ہوئے ہیں کہ اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں تو بھی ان کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے پیچھے نیچے سے. بس الیکشن ہار گئے جو کوئی توقع نہیں کر رہا تھا. یہ الیکشن کیسے ہارے ہیں وہ کیا ایک اور کہانی، کسی دن کوئی ہوا موڈ میرا تو میں وہ بھی تھوڑی سی شیئر کروں گا. آج میرا موڈ نہیں ہے اس پہ جانے میں، کیونکہ ایجنڈا خاصا ہمارا آج پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن ہار کے بیچارے اب ان کے سر وہ لگ گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان پہ الزام لگ گیا جو اس کا ان کا دور دور تک تعلق نہیں بنتا. کہ یہ سارا جو آپ کو یاد ہوگا جو 3 آرڈر یہ 3 ججز نے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تھا وہاں سے، اس سے جو ان کا 5 رکنی بینچ جو تھا اس میں جو 3 تھے انہوں نے کہا تھا جناب کہ ہم ڈسکوالیفائی نہیں کرتے نواز شریف صاحب کو، ہم فردر انکوائری چاہتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں. وہ جو جے اے ٹی بنی تھی اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا یہ چیزیں. اس میں چودھری نثار علی خان کے تو فرشتوں کو نہیں پتا ہوگا کہ جناب یہ کیسے ہوا ہے. ہاں پھر ایک اور بات ہو رہی ہے، پھر آرٹیکل 190 کوٹ کیا تھا کہ جناب اس کے تحت ہم فوج کی پھر ایک اور چیز ہو سکتی ہے اگر چوہدری صاحب پہ ڈالنا بھی ہے نا مدعا، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا وہاں پہ ہمارے دیہات میں مدعا ڈال، جو پولیس جو مدعا ڈال دیتی ہے، ایک بندہ پکڑا گیا نا اسی بندے سے بنوا لو. وہ چودھری صاحب پہ مدعے ڈالنے تو میں ایک اور بتاتا ہوں کہ کیسے ہو سکتے ہیں. وہ جو بات بتانے والے کلاس چلیے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مگر بات ہوگی شیخ صاحب کی بھی یقینی طور پہ کہ شیخ صاحب آج بڑا اہم دن تھا مگر عمران خان سے کافی وہ خفا نظر آئے. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، ساتھ رہیے. عامر صاحب نے تو بڑا کمپریہنسولی بیان کیا ہے. 2 چیزیں، ایک تو شیخ رشید صاحب کا جو ایٹیچیوڈ آج مجھے عامر صاحب سمجھ نہیں آیا پارلیمنٹ میں. عمران خان سے بالکل وہ میلوں دور رہے ہیں. جب عمران خان کے گرد بھی وہی، اب عمران خان کو بھی وہی ٹیسٹ ملنا شروع ہو گیا ہے. وہی پروٹوکول جو ہم نے یہاں پہ دیکھا نواز شریف صاحب کو ملتا تھا، وہ بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے 2 انگلیاں دیتے تھے. خان صاحب کو میں آج دیکھ رہا تھا، وہ بھی وہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی 2 انگلیاں لوگوں کو دے رہے تھے. میرا خیال ہے پھر ان کے ایڈمائرر وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا سٹائل ہے. سر وہ جب وہ کہتے ہیں نا خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو نزاکت کو ذرا سیاسی نزاکت میں تبدیل کریں. اچھا نہیں لگتا کہ لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، عزت دیتے ہیں آپ کو، تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ایم این ایز کو بھی جواباً عزت دیں. نواز شریف صاحب بھی عزت نہیں دیتے تھے، آج ان کے حالت دیکھ لیں. اس سے پہلے ہم باقی لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. سو عمران خان صاحب کے گرد جو کراؤڈ آج جمع تھا، وہ کوشش ہوتے ہیں ہر ایک کہ اپنا منہ دکھائیں کہ سر ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو وہ بھی ایک اس میں شیخ رشید صاحب آج اس یہ کراؤڈ میں شامل نہیں تھے. میرے لیے جو بڑی دلچسپ بات تھی، حیرت کی بھی بات ہے، somebody told me کہ اصل میں کچھ رات پہلے وہاں پہ بنی گالا میں ان کا تھوڑی سی کوئی اگین اپنی پسند کی وزارت پہ مسئلہ ہوا ہے، تو شیخ صاحب وہاں سے چھوڑ کے آ گئے تھے. سو 3-4 دن سے بنی گالا دوبارہ بھی نہیں دیکھے گئے. اور جس سورس نے مجھے بات بتائی اس کی بات کو میں نے اگین کولیبریٹ جو کیا ہے آج شیخ رشید صاحب کے ان کے ایٹیچیوڈ سے، باڈی لینگویج سے، کہ آج عمران خان صاحب اور شیخ رشید میلوں دور تھے. مجھے تو وہی نواز شریف صاحب
صاحب والا اور شیخ رشید صاحب 2013 والے یاد آ گئے. اس وقت بھی وہ نواز شریف سے ایسے روسے تھے اور کچھ دنوں بعد انہوں نے نواز شریف کے خلاف محاذ کھول لیا. سو عمران خان صاحب کی مرضی ہے کہ انہوں نے شیخ صاحب جیسے بندے کو ان کی مرضی کی وزارت نہیں دینی, یا اگلے 5 سال انہوں نے ان کو اپوزیشن اپنا لیڈر بنانا ہے. تو چوائس از ود عمران خان صاحب کو انہوں نے کیا کرنا ہے. 2 ہی ہینڈلنگ ہیں. ایک ہینڈلنگ یہ ہے کہ کچھ ان کو دے دلا کے انہیں کہ اللہ بھلا کرے گا والا حساب ہے کہ شیخ صاحب اپنا حصہ بقدر جسا لیں, آپ لے لیں. حالانکہ شیخ صاحب کچھ بھی کہیں, انہوں نے ویسے کہا تو ہے کہ مجھے ستارے گرنے پہ بھی لگائیں گے تو میں کرتا رہوں گا, چھوٹے میں بھی گزارا کر لیں گے. یہ نہیں ہے کہ بڑے کی آس میں چوٹی جانے دیں. وہ پھر وہی ہوتا ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی سے والا حساب ہوگا. شیخ صاحب وہ بھی شیخ ہیں, اتنی بیڈ ڈیل وہ بھی نہیں کریں گے کہ پہلے 5 سال 10 سال آپ نے پاور سے. شیخ صاحب اب اپنی جیب سے خرچہ چلا رہے ہیں 2007 کے بعد, جب سے جناب مشرف کی یا اس کی حکومت گئی تھی. آسان کام نہیں. 11 سال سے شیخ صاحب جیب سے خرچہ کر رہے ہیں. شیخ بھی ہیں اور اوپر سے وہ سیاستدان بھی ہیں, جیب سے گھر چلانا پڑ گیا. باقی سب کے گھر ایک نہیں 4 گھر وہ سرکاری خرچے سے چل رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ شیخ صاحب کوئی بیڈ ڈیل نہیں کریں گے. آلریڈی 11 سال سے باہر ہیں, مزید 5 سال باہر نہیں رہیں گے. عمران خان کو پتہ ہے کہ میری سپورٹ کے بغیر یہ ایم این اے کی سیٹ بھی نہیں نکلتی تھی. شیخ صاحب اپنی مرضی سے اناؤنس بھی کر چکے ہیں بھتیجوں کو, وہ بھی اگر پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ ڈال دیا تو شیخ صاحب وہاں سے بھی جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے عمران خان صاحب جب آلریڈی اتنی بڑی ہیوی اپوزیشن ہے تو وہ شیخ صاحب کو کچھ حصہ بقدر جسا ان کو دینا پڑے گا. نہ بھی دیا تو شیخ صاحب اس دفعہ پوزیشن پہ مشکل ہی بیٹھیں گے. میرا تو یہ ہے. پوائنٹ پہ بھی تفصیل سے بتائیے کہ صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے 1 مین ڈیمولیشن اسکواڈ ہے, بڑا زبردست ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ نواز شریف کو گرانے میں, مگر انہوں نے جو وزارتیں چلائی ہوئی ہیں کوئی اتنے فرشتے یہ بھی نہیں تھے. وہ تو یہ کہا ہے تو وہ اس سے تھوڑا سا ڈر گئے ہیں کہ جس طرح کی کسی وزارت میں ڈال دے جہاں وہ ہے نا تو وہ ساری کلین گورنمنٹ تو رہ جاتی ہے. سب یہ مانیں گے جہاں ڈل سے ڈل وزارت میں بھی کروڑوں کے بجٹ ہوتے ہیں سر, کوئی ڈل سے ڈل وزارت, اور پھر وہ کہتے ہیں نا مفت والا حساب ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے, ساری چیزیں کمپرومائزڈ ہوتی ہیں. سو شیخ صاحب لیٹ سی کہ اب کی دفعہ کیا کرتے, بڑا اہم ٹیسٹ ہے. دوسری جو وہاں پہ میں نے چیز دیکھی ہے اس پہ وہ آپ نے ساری باقی تو باتیں اس میں بتا دی ہیں. جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ایاز صادق صاحب کی تقریر تھی, اور اسپیکر صاحب نے, میں پی ٹی آئی والوں سے آج مجھے بڑے ان بیچاروں پہ ایک ترس بھی آیا پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں پہ کہ وہ نواز شریف کو وہ تانے دے رہے تھے پچھلے 5 سالوں میں پرچی والا وزیر اعظم. آج پرچی والا اسپیکر صاحب آئے ہیں سر. میرا خیال ہے آپ محمد مالک صاحب, شاہین صبائی صاحب, نصرت جوید صاحب, آپ نے تو 1985 آنورڈ اسمبلی, کوئی آپ کے ذہن میں ایسا اسپیکر آتا ہے؟ میں نے تو 3-4 پارلیمنٹ دیکھی ہیں 2002 کے بعد, میں نے تو کسی اسپیکر کو آج تک یہ پرچی رکھ کے وہاں سے پڑھتے ہوئے ابتدائی الفاظ یا کبھی بھی میں نے تو نہیں دیکھا. سو قرض کہتے ہیں اس کو یا کرما کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے گلے پڑ گیا ہے کہ نواز شریف کو جو تانے دیتے رہے, پتہ یہ چلا ہے کہ ان کا اپنا اسپیکر جو ہے وہ بیٹھ کے وہاں پہ گفتگو نہیں کر سکتا. یہ وہ ایلیمنٹ آف کانفیڈنس ہے. سب قرض یا کرما کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے چوز کیا ہے. آپ جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے جہاں یہ کبھی ایم این اے بھی نہیں رہے. تو آج ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے ان کے, وہ آپ نے دیکھا نا جہاں اوتھ پڑھ رہے تھے وہ اس طرح وہ ٹیلر مشین نہیں جیسے چل کر کے پڑھ رہے تھے. تو آج پہلے دن ہی گاٹ دی ٹیسٹ آف ہز میڈیسن کے آئندہ 5 سال ہونا کیا, یہ ہاؤس چلانا کیسے ہے. عمران خان کو اس مسئلے پہ یہ مسئلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ریڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں خان صاحب کہ جناب کہ بگ آج پہلا ٹیسٹ ملا ہے نا, ان کو ڈوز ملی ہے نا تھوڑی سی, یہ تھوڑی سی ابھی تھی, اور ابھی اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی. زرداری صاحب بقول آپ کے اگر پکڑے گئے, گرفتار جیل چلے گئے تو یہ 50-60 اس میں یہ بھی شامل ہو جائیں گے احتجاج میں. پیپلز پارٹی جیسے آج نواز شریف صاحب کے لیے وہ کھڑے تھے. اب اندازہ کریں 146 جو اپوزیشن کا فگر آج آیا ہے, 146 لوگ عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسی ہی انٹینسٹی سے ہو رہی ہے. تو پھر میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے دوست ہیں پرچی سے وہ تقریر فرما رہے تھے اور انہوں نے بیٹھ کے, یہ ان کا لیک آف کانفیڈنس تھا, سامنا نہیں کر رہا. حالانکہ آپ کو ایک آئی کنٹیکٹ رکھنا چاہیے تھا. 300 آپ کے سامنے 30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پہلی دفعہ آپ سپیکر بنے ہیں, آپ کو تو ایک بے ساختہ قسم کی خوبصورت سپیچ دینی چاہیے تھی. ہمارے جیسے لوگوں کو غلط ثابت کرنا چاہیے تھا جو ہم کہہ رہے تھے اچھے آدمی ہوں گے, نیک ہوں گے, تہجد پڑھتے ہوں گے, سب کام کرتے ہوں گے. تہجد والے نہیں, بڑی مشکل سے نیب کے کیسز سے بچ کے آئے ہیں. میں چلو جی ان کا دل خوش کر رہا ہوں ذرا, تھوڑا سا عامر صاحب تھوڑے سے پازیٹیو ہونے لگتے ہیں, آپ وہ بھی نہیں ہونے دیتے. کوئی اتنے ظالم آدمی ہیں, تھوڑا سا ہونے دے, تھوڑا سا مجھے پازیٹیو ہونے دے, فار اے چینج, نیک آدمی مان لیتے ہیں.
آج پتہ چلا ہے کہ آئی کنٹیکٹ آپ نہیں کر سکے 330 جو لوگ بیٹھے. اسی لیے ہم کہہ رہے تھے, ہماری کو ان کے ساتھ کوئی وہ تو نہیں ہے نا ہمارے کوئی, اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو ٹاورنگ بندہ دینا چاہیے تھا. اس لیے ان سے مالک صاحب کل بڑی اچھی بات کر رہے تھے, محمد مالک نے کل ٹرانسمیشن میں کی. پھر آپ چھوٹا وکیل نہیں کرتے, بڑا وکیل کرتے ہوتے عدالت میں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جج کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے سامنے بڑا وکیل کھڑا ہے, میں نے دیکھنا ہے ذرا کوئی ادھر ادھر ہینکی پھینکی نہیں چلے گی, تو پھر چھوٹا وکیل کر لیں. عمران خان صاحب نے بھی بڑا وکیل کرنے کے بجائے جو پارلیمنٹ کو جس نے چلانا ہے انہوں نے بھی چھوٹا وکیل کیا ہے, جس کی آج ان کو اندازہ ہوا ہوگا ان کے لیے بہتر چوائس. آئی ایم ریپیٹنگ, کسی کو پسند ہو نہ ہو, ان کو فخر امام بہترین چوائس تھا ان کے لیے. عزت ہے جس کی, وہ رسپیکٹ ہے. یا میاں محمد سومر ہو سکتے تھے ان کے لیے, دوسرے سندھ سے بھی آ سکتے ہیں جنہوں 6 سال وہ ٹربولنٹ پیریڈ تھا جو جناب مشرف کی دور کا, وہ ہینڈل کیا ہوا ہے. یو ہیو ٹو کل دیم ود سویٹنس. وہ دونوں کر سکتے تھے. خیر وہ عمران خان صاحب کی اپنے اس پہ آ گئی. تھوڑا سا میں ٹچ کرتا ہوں ایاز صادق صاحب پہ, وہ بڑا مزے کا ہے. ایاز صادق صاحب نے آج اپنے آپ کو ایسے انہوں نے سٹیٹس مین کے طور پر آئے ہوئے ہیں, اور خورشید شاہ صاحب نے انہوں نے ایک دوسرے کی انہوں نے بڑی تعریفیں کی ماشاءاللہ. اگر اس پارلیمنٹ کے 2 کو یہ کی انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنے کا, ان کا بیڑا غرق کرنے کا, ان کی رسپیکٹ اسٹیم کو نیچے لانے کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے, ایک ایاز صادق کو جاتا ہے, ایک خورشید شاہ کو جاتا ہے. ایک کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی, انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. انہوں خورشید شاہ صاحب نے, جیسے قمر زمان چودھری نے نیب کو تباہ کر کے رکھ دیا, اکاؤنٹیبلٹی کو. انہوں نے رگ ویسے ہی کیا ہوا تھا, آپس میں مل کے لیڈر آف دی اپوزیشن اسپیکر رگ کیا ہوا تھا. محکمہ خارجہ سے لوگ کہتے ہیں نا وہ رگ کیا ہوا تھا. انہوں نے ایک دوسرے کا بڑی انہوں نے تعریفیں. خورشید شاہ صاحب بھائی وش وہ تقریر سے اتنے اچھے پارلیمنٹیرین لگتے ہیں. خورشید شاہ صاحب سے بہتر زبانی, منہ زبانی, ایکشن نہیں, زبانی کوئی اچھی تقریر ہاؤس میں اس وقت نہیں کرتا جتنے اویلیبل لاٹ ہے. ون آف دا بیسٹ سپیکرز پارلیمنٹ, سیاست پہ دھیما مزاج, ساؤتھ کا وہی آپ کا سندھی مزاج, اچھا پڑھا لکھا سمجھدار بندہ پارلیمنٹ جس کے پاس تجربہ, وائز مین جو ہونا چاہیے. لیکن عمل میں بالکل جو گفتگو کرتے ہیں عمل میں 180 کے درجے پہ یا 360 پہ ان کو پیچھے کر لیتے ہیں, عمل نہیں کرتے ہو, جو کچھ باتیں کرتے ہیں. ایسے ایاز صادق صاحب, ایاز صادق صاحب نے آج بڑی انہوں نے فہمیدہ مرزا صاحبہ کی تعریفیں کی. مطلب پتہ اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے ہو کیا جاتا ہے. فہمیدہ مرزا 84 کروڑ روپے کا قرضہ معاف کروایا تھا اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے, جن کو بڑے ٹریبیوٹ ہو رہے تھے آج کے. واہ واہ جی کیا بات ہے, 84 کروڑ, یہ کچھ 84 روپے نہیں عامر صاحب. وہ پھر بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے, بڑی اچھی اسپیکر تھی بقول ان کے. اپنی باری لگی ایاز صادق, انہوں نے کیا کیا سر, اپنا بیٹا ان کا دبئی میں وہاں پہ وہ ہے بینک کی نوکری کرتا ہے, اس کو 4 پاور کمپنیز کے بورڈ کا ممبر بنوا دیا چپکے سے پاکستان میں سر. اور تیسری بات جو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاور بورڈ کے ممبر کے پیچھے کتنا مال پانی ہوتا ہے نا, بینکر, اس کا کیا کام ہے, یہاں سے لگوا دیا سر. تیسری بات جو اسد صاحب سے ہم توقع کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں, نہیں سر اسد عمر نہیں سر, کہ جناب پچھلے 5 سال کا آڈٹ تو کروائے ہیں ان کا قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ کا. ایڈیٹر جناب پاکستان جو ہیں یہ سارے جا کے کلین چٹ دے کے آتے ہیں سر. ایسی اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں, ایسی irregularities ہوئی ہیں ان میں قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں, کوئی وہاں پہ آڈٹ رپورٹ نہیں آ رہی. جناب ذرا نکالیں, ہمیں بتایا جائے کہ ایاز صادق صاحب جب 5 سال جہاں اسپیکر تھے کیا کیا کس طرح کے خرچے کیے گئے ہیں. لاہور, کراچی, اسلام آباد میں پروٹوکول کے نام پہ کتنے لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں, برتیاں کی گئی ہیں. ان کے ایک مشہور زمانہ ڈپٹی سیکریٹری ہے کسی وقت, اس کی میں SOPs بتاؤں گا آپ کو کہ اس کا کیا کام تھا, کیا چیزیں تھیں. مہربانی فرمائیں ہمیں تھوڑا سا اس کا آڈٹ کر کے دیں قومی اسمبلی کا, جو آڈٹ نہیں ہو رہا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ایک دوسرے کو بیٹھ کے وہاں پہ آج عامر صاحب بڑے ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے. اور لاسٹلی ایاز صادق کی لیگسی پتہ کیا یہاں پہ یاد رکھی جائے گی. ان کے دور میں یہاں پہ ایک تو آپ کو یاد ہے کوئی سیریس نہیں لیتا تھا ان کو, سب سے زیادہ کورم ان کے دور میں ٹوٹے, MNAs آتے نہیں تھے, بیوروکریسی ان کو سیریس نہیں لیتی تھی, یہ بیچارے وہاں پہ بیٹھ کے روتے رہتے تھے اس پہ. اور بڑا سکینڈل ان کے دور کا جو آیا تھا وہ یہ تھا, MNAs نے جیلی 5-5 ہزار روپے کے لیے حاضریاں لگوانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ یہ کلیم کیے. انہوں نے پورا وہاں پہ باقی بایو میٹرک لگایا ہوا ہے کہ جی انگوٹھے لگائیں اپنے سٹاف کے لیے جو آپ کا سیکریٹریٹ کا ہے. MNAs کے لیے رجسٹر رکھا ہوا ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے جو رجسٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں جو جیلی حاضریاں لگوا رہے ہوتے ہیں وہ ہزار روپیہ بھی MNA سے لے رہے ہوتے ہیں.
یہ ایسی جن ایم این ایز نے چیک لینے ہوتے ہیں، میں ان کا بھی آپ کو کسی وقت بتاؤں گا. مجھے اسٹوری کا پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ قومی اسمبلی کے جو آپ ڈسٹربنگ یا آپ کے ڈرائنگ افسر ہیں، ان کو چیک جب دیتے ہیں الاؤنسز کے جیلی حاضریاں لگتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ کتنے پیسے لیتے ہیں ایم این اے سے، یہ میں کسی وقت بتاؤں گا. بریک ہے فوری طور پہ، ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق میں بات ہوگی کہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے 35 ارب روپے کی بہت بڑی رقم جس سے منی لانڈرنگ کی گئی، اور کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی دوست انور مجید کو بیٹے سمیت گرفتار کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا لاجک کے سربراہ سلمان دانش کو بھی توہین عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے. بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ تفصیلیں شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسمبلی سے متعلق بات ہو رہی ہے، مگر عامر صاحب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اختر مینگل صاحب آخر کیوں آج اتنے دکھی ہمیں نظر آئے؟ میں بالکل اس سے کہتا ہوں، میرے چھوٹا سا پوائنٹ ٹچ کر دوں. چودھری نثار صاحب نے اپنی صوبائی کی جو سیٹ تھی وہاں سے اوتھ نہیں لیا، جس سے کلیئر لیا ہے کہ انہوں نے پورا گیمبل کر لیا ہے کہ بائی الیکشن پہ یا تو میں وہ جیت کے نیشنل اسمبلی میں آؤں گا اور اپنا ریکارڈ رکھوں گا، یا پھر وہ میں گھر پہ بیٹھوں گا اور پتہ نہیں کچھ اور کروں گا. جو ہے نا یہ کلیئر ہو گیا ہے. دوسرا، اختر مینگل صاحب کی بہت اچھی ایڈیشن ہے، کیونکہ ہمارے جو پشتون نیشنل پارٹی کے ذریعے جو بولوچ نیشنلسٹ آئے ہوئے تھے، اور محمود خان اچکزئی اور اے این پی کی جو پشتون نیشنلسٹ تھے، یہ سب وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں. ان کو سب کو رد کر دی گیا برے طریقے سے. تو نیشنلسٹوں کی بڑی اچھی نمائندگی اختر مینگل کی صورت میں وہاں پہ آئی ہے. انہوں نے بڑی مدبر باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ جو آپ نے وہ کیوس دیکھ رہے تھے نا، وہ پہلی دفعہ یاد رہے کہ نیشنل اسمبلی میں آئے ہیں. اس سے پہلے چیف منسٹر رہے ہیں وہ بلوچستان کے، اور ایم پی ہی رہے ہیں. یہ نیشنل پہلے دفعہ آئے ہیں. تو انہوں نے یہ جو دیکھا ہے آج کیوس، تو انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں اگر یہ اس طرح کا گن پڑا ہوتا، کیونکہ وہاں پر پھر بھی روایات رکھی جاتی ہیں، تو کوئی ووٹ ہی نہ ان کو ڈالتا نون لیگ کو. تو بہرحال مگر یہ جو شور شرابہ آج ہوا ہے، اس سے دو ایک سوال ہے. ایک تو عمران خان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر یہ اسی طرح کیوس رہا، روز مارکٹائی ہوتی رہی، تو ان کو اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ انہوں نے اپنا ایجنڈا کیسے چلانا ہے، گورنمنٹ کیسے چلانی ہے، یہ ان کو دیکھنا ہے. دوسرا، شہباز شریف اکیلے نہیں تھے جو خاموش تھے اور چپ کر کے بیٹھے دیکھ رہے تھے. ان کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک بینچرز کی ایک تعداد تھی جو کہ آگے نہیں آئے ہوئے تھے، وہ کھڑے رہے تھے. وہ ان میں سے کافی لوگوں کی ایسی سوچ ہے کہ جناب اس کو نظام کو چلایا جائے. اگر یہ روز مارکٹائی ہو گئی وہ ہوئے گی تو اس کا ونر کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ سسٹم نہیں چلے گا، اس کا الٹیمیٹلی سارے ہی لوزر ہوں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، اپنا سسٹم تو چلانا ہوگا، عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن کلاسز صاحب، خان صاحب کو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ جنوبی پنجاب میں خواتین کے حوالے سے انہوں نے سیٹیں نہیں دی. اب کی بار جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم نے اس پہ تھوڑا سا بھی ٹچ کیا تھا، اس کو ہم نے بڑی اس پہ ریسرچ کی ہے، کل شاید پوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ساؤتھ کے ساتھ خواتین کی سیٹوں پر کتنا بڑا ڈاکہ مارا گیا، زیادتی کی انہوں نے، اور کوئی شرمندگی نہیں ہے. ایبسولوٹلی نہیں. ایک تو سسٹم بوگس ہے، اس پہ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو یا خود ان کو چینج کرنا چاہیے کہ آپ ان سے پہلے نام مانگ لیتے ہیں، آپ کو نام بعد میں دینا چاہیے، اور پارٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں ایریا سے ہمیں ووٹ پا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم نے وہاں پہ آ کے ان کو سیٹیں دینی ہے. آپ پہلے اپنی مرضی کے جو آپ کے ادھر، اور سارا سفارشی کراؤڈ ہے موسٹلی، 2-4 کوئی میرا خیال لسٹ میں نے دیکھی ہیں، 3-4 ہوں گے زیادہ سے زیادہ جن کا واقعی پی ٹی آئی میں کام بھی ہے، وہ پرانے ورکر ہیں. باقی تو سفارشی ہیں. ہر بڑے لیڈر کو نام لینا شروع کر دوں تو قوم ماننے کو تیار نہیں ہو، کس کس کو کہاں کہاں سے لا کے نیشنلٹیز ان کی چھڑوا کے، کیوں چھڑوا کے ان کے ایم این ایز کی لسٹ میں لایا کیا ہے، وہ ایک اور کہانی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب جو اس کے لیے مسئلہ ہے سب سے زیادہ، اور ساؤتھ بیچارہ منہ دیکھ رہا ہے. خیر اس میں ہم بات کریں کہ امپورٹنٹ چیز جو اب آ رہی ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے. جی اس کے لیے بھی ساؤتھ سے کوئی بندہ ان کو نظر نہیں آ رہا. میں اس پہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے اپ سیٹ ہوئے ہیں جن کو ہم یہاں پہ آ کے پک نہیں کر سکے. مطلب سب سے بڑا اپ سیٹ جو ہوا ہے، جو میں اگین کمنگ فرام ساؤتھ، وہ NA 165 وہاڑی سے تحریک انصاف کے جو کھچی برادرز ہیں، انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑا اپ سیٹ کیا تھا جو کسی نے میڈیا میں ٹچ نہیں کیا، کہ سعید منیس بہت بڑا نام تھا وہاں پہ ہمارے علاقوں میں ساؤتھ میں، وہاڑی آپ اس میں دیکھیں کہ کبھی ہارتے نہیں تھے. ان کو کھچیوں نے وہاں پہ ان کو بڑے برے طریقے سے ان کو ہرایا. اورنگزیب وہاں کھچی ہیں جیسے انہوں نے ہرایا ہے، اور بڑی لیڈ دی ہے 34,000 سے زیادہ مطلب ووٹوں سے. اور جہاں سے کھچی جو ہیں بڑے پڑھے لکھے اس میں بندے ہیں. ان کے والد جو ہیں بڑا نام تھا دلاور خان کھچی تھے، 5 دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں. سو آپ کو تھوڑا سا ساؤتھ میں حضور آج تک میرا خیال آخری جو وزیر اعلیٰ تھا وہ، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو وہاں سے کوئی ساؤتھ سے ریاض ان کا مجھے قریشی صاحب تھے، صادق قریشی صاحب، یہ بھٹو صاحب کے دور کے میرا خیال اس کے بعد کبھی وہاں سے نہیں آیا. سو جناب عمران خان صاحب مہربانی فرمائیں کچھ ذرا
سارا آپ نے حصہ تو رکھ لیا یہاں پہ بیگمات آف اسلام آباد اور آپ نے وہاں پہ لاہور کی ساری یا لندن سے لے آئے ہیں سب کو ایڈجسٹ ماشاءاللہ کر لیا. آپ کے بڑے بڑے لیڈروں نے اپنی پسند کی خواتین کو انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا ہے. تو ذرا مہربانی فرمائیں ذرا بریفلی دوست محمد کھوسا صاحب پھر ایز اے بینچ وارمر ایک 2-4 مہینے کے لیے لائے گئے تھے. جی اس میں لائے گئے تھے وہ, لیکن ان کا نہ ہونے کے برابر تھا. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کو ہم یہ خواتین والی سیٹوں کو مسئلے کو ہم فردر اس پہ بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے ہماری قسمت خان نے کی ہے. ہمارے بلکہ یہ ہمارے جو ہیں یوگران اشرف صاحب ہیں, اگر عمران مگرانہ ہے, they have done some good job, لوگوں کو پسند ہے. چلیں انشاءاللہ اس کا فالو اپ کریں گے. مگر ابھی سپریم کورٹ کی طرف بڑھتے ہیں. عامر صاحب, میڈیا لاجک کے سرور سلمان دانش کو بھی طلب کر لیا گیا ہے توہین عدالت؟ جی ان کو طلب کر دیا. پاکستان کا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس لیے کہ ٹی وی اب ایک بہت ہی بڑی ایک حقیقت بن چکا ہوا ہے اور یہ ہر ایک کی زندگی کو امپیکٹ کرتا ہے. پاکستان میں ہر کوئی دیکھتا ہے اس کو, مگر اس کا جو ریٹنگ کا سسٹم ہے وہ بڑے عرصے سے فلاڈ ہے. بہت زیادہ شکایتیں ہیں اور وہ ایک مونوپلی چل رہی ہے. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ایک کمپنی کو دے دیا جائے کہ جناب یہی کریں گے اور وہ ہر ایک کو شکایتیں ہیں. وہاں پہ عجیب سی سچویشن ہے. تو یہ دنیا بھر میں بہت دنیا ترقی کر چکی ہوئی ہے نا. 2-3 4 کمپنیاں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں وہ آ سکتی ہیں. شکایتیں اس پہ یہ ہے کہ جناب اس کی فار ایگزامپل جو سسٹم انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے وہ اس کا سیمپلنگ اچھی نہیں ہے, نمائندگی زیادہ نہیں ہے. زیادہ کراچی میں ہیں, تھوڑی سی لاہور میں ہیں, رورل ایریاز میں نہیں ہیں, بلوچستان میں بالکل نہیں ہیں. تو دوسرا ان پہ بہت زیادہ الزامات ہے. چیف کا چیف سب صاحب نے ان کو بلایا, بس سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ کافی لوگوں کے ساتھ رگ کرتے ہیں. بیچ میں مالکان ملے ہوئے ہیں بے تاشا اور مالکان اور یہ مل کے اپنی گیمز کھیلتے گئے ہیں. پیسہ ہے اور جس کا دل کرتا ہے اوپر کر دیتے ہیں, جس کا دل کرتا ہے نیچے کر دیتے ہیں اور 2-4 دفعہ پکڑے گئے ہیں. تو میرا خیال چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہر آدمی کو جو یہ شکایت رہتی ہے کہ جناب یہ مجھے پروگرام یا یہ ٹی وی یا یہ اینکر جو ہے پسند نہیں ہے یا لوگ جنرلی ہے, مگر اس کی ریٹنگ چیک کر لے تو وہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے, نمبر 2 پہ آ جائے. تو یہ انصاف ہونا چاہیے کیونکہ پبلک اوپینین سب سے بڑا چیک ہوتا ہے. دنیا بھر میں نہ عدالتیں ہوتی ہیں نہ یہ محتسب کے ادارے ہوتے ہیں. سب سے بڑا چیک ہوتا ہے پبلک اوپینین, اور پبلک اوپینین کو ماپنے کا پیمانہ جو ہے وہ ریٹنگ سسٹم ہے. سو دس از دی موسٹ امپورٹنٹ. اور چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا کیا, اس کو ٹیک اپ کیا ہے. سمپلی انہوں نے جو مانگی ہے کہ جناب ہمیں بتایا جائے یہ مونوپلی توڑنے کے کیا طریقہ ہے. چیف جسٹس صاحب نے بڑا فیصلہ کیا. میڈیا لاجکس والے سنبھالے نہیں جا رہے تھے. جس طرح کی ان کے سکینڈل آئے تھے صاحب ہم نے دیکھے کہ مالکان نے برائب کیا, 2-4 نے ان کو اوپر لے گئے, کسی نے پیسے زیادہ دے دے اس کو اوپر. سکینڈل آئے تھے آپ کے سامنے. آپ بالکل ان کو توڑیں, 3-4 کمپنیز کو الاؤ کریں. یہ میڈیا لاجکس نے بہت پیسہ کما لیا ماشاءاللہ. بڑا انہوں نے مالکان کو بھی بلیک میل کر لیا ہے. یاریں دوستیں بڑی نبھا لی اینکرز کے ساتھ ہی, دیگر کے ساتھ ہی. کل ان کو بالکل میرا خیال چیف جسٹس صاحب نے بلایا, پہلے تو انہیں عدالت لگائیں ان پہ, پلس آرڈر کریں آپ پیمرا کو کہ پیمرا جو ہے بیڈنگ کروائے وہاں پہ. 3-4 کمپنیز منگائیں پرائیویٹ جن کو ریگولیٹ وہی کریں. 3-4 کمپنیز ہیں وہ ریٹنگ دیں. ایک کیا ہوتا ہے ایک کمپنی کو فورنسک آڈٹ کروائیں ان کا, بالکل آڈٹ کروائیں, جس طرح تعلق قاسمی کا کروایا گیا. بالکل, نہ صرف بلانے کا ایک بہترین سٹیپ ہے بلکہ ان کا فورنسک آڈٹ بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ بھی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.